खुशियाँ मनाओ, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद, बारहवीं का चाँद आया, बारहवीं का चाँद। हो जाएंगे बंद सारे जुल्मतों के बाब, हो जाएंगे बंद सारे जुल्मतों के बाब, दहर में वो अल्लाह, दहर में वो नूर आया, बारहवीं का चाँद। क्या उर्दू में हम नमाज के लिए दिल में नियत कर सकते हैं؟ दिल में नियत होती है, दिल में नियत, वो किसी जुबान में भी नहीं होती। आपको पता है दिल में आपके क्या नियत है। जो जुबान से बोलना है वो किसी भी जुबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। जुबान से बोलना बिदअत है। आप अपने घर में बैठे हैं, मिसाल दे के समझा दूं, नमाज के लिए आदान हो गई, आप उठे, घर बंद किया, दरवाज़ा बंद किया, बाहर निकले, उठे क्यों, घर क्यों बंद किया, मिसवाक क्यों की, चलकर मस्जिद क्यों गए, वज़ू क्यों किया, मस्जिद में दाखिल क्यों हुए, ये तमाम चीज़ें दलील है कि आपकी नमाज पढ़ने की नीयत है। और जब आप खड़े होंगे उस वक्त अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर देंगे। नमाज का आगाज़ अल्लाहु अकबर से है। और आप वहाँ आकर कहें मैं नीयत करता हूँ नमाज की, नमाज चार और पीछे इमाम के मुंह में रखाना का बशीर वास्ता अल्लाह तबारक तआला के आगे इमाम है, इधर अब्दुल्ला है, इधर अब्दुर्रहमान है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, पीछे कोई भी कोई नहीं, अल्लाहु अकबर। आप कहते हो मैंने अब नियत की, तो जो घर से निकले थे वो ड्रामा था, जो मसवाक की थी वो क्यों, जो वजू बनाया वो क्यों, चल के मस्जिद में आए बकाले पे नहीं गए वो क्यों। आप कहेंगे नियत हर चीज की जरूरी है, तो भाई नियत दिल में होती है, जुबान से अदा करना नियत। इसकी एक और मिसाल दे दूं, आप घर में आए, आपकी वालदा मुहतरमा ने कहा बेटा आओ खाना खा लो, आपकी रोटी खाने की नियत होगी तो क्या करोगे, अखबार पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, उसे बंद करोगे, हाथ धोगे, दस्तरखान पे बैठोगे, बिस्मिल्लाह कहोगे, खाना शुरू कर दोगे, यही करते हो ना। लेकिन नियत तो हर अमल की जरूरी है ना। किसी अक्लमंद ने दस्तरखान पे बैठकर नियत की, वो हाथ धो के आए, दस्तरखान पे बैठे और कहे मैं नियत करता हूँ रोटी खाने की, 2 रोटियाँ खाऊंगा, 1 गिलास पानी पीऊंगा, 1 प्लेट सालन खाऊंगा, हाथ से खाऊंगा, मुंह के रास्ते खाऊंगा, पेट के वास्ते खाऊंगा, सामने अम्मी है, इधर अब्बू है, इधर बेगम है, बिस्मिल्लाह किया नहीं, क्यों? आप कहोगे मौलवी साहब तेरा दिमाग तो नहीं खराब, जब मैंने हाथ धोए तो क्यों धोए, मैं चलकर दस्तरखान पे आया तो क्यों आया। हाथ धोने में खाना खाने की नीयत छुपी हुई है, दस्तरखान में बैठने में खाना खाने की नीयत छुपी हुई है, खाने का आगाज बिस्मिल्लाह से है। मैं कहूंगा प्यारे भाई, आजान सुन के दरवाजा बंद किया आपने अपने कमरे का नमाज की नीयत से, मिसवाक किया नमाज की नीयत से, वजू किया नमाज की नीयत से, चल के मस्जिद आए नमाज की नीयत से, अल्लाहु अकबर, यह नमाज की इब्तदा है। बच्चे का खतना मुहर्रम की 10 तारीख को करवाना चाहता हूं, क्या मुहर्रम के महीने में खतना कराया जा सकता है? मुहर्रम का महीना जैसे बाकी महीने हैं वैसे महीना है, इज्जत वाला महीना है, इसको अल्लाह का महीना भी कहा गया है। तो इसके अंदर जो ये एक आम रिवाज पाया गया है कि इस महीने में शादी नहीं हो सकती, इस महीने में खुशी नहीं हो सकती। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह रज़ा की मोहब्बत ईमान है, मेरा जुमला याद रखिए, सैयदना हुसैन की मोहब्बत ईमान है, सैयदना अली की मोहब्बत ईमान है, ठीक है। लेकिन जिस महीने में शहादत हुसैन हुई उस महीने में निकाह करना, खुशी करना, कोई और मामला करना, अगर ये गलत है तो हजरत हुसैन से ज्यादा अफजल है हजरत हसन, फिर उनका महीना भी तलाश करो, फिर हजरत अली, फिर उस्मान, फिर उमर, फिर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपको भी जहर दिया गया था और आपने वफात के वक्त कहा था वो जहर मेरी रगे काट रहा है जो यहूदिया ने खिलाया था खैबर के दिन। फिर सैयदना हमजा, यूं तो फिर तरतीब लगा लो और ढूंढते जाओ, कोई दिन भी खाली नहीं बचेगा। ये तसव्वुर इस्लामी तसव्वुर नहीं है। बाकी रहा मामला खतना का तो वो जल्दी से जल्दी करवानी चाहिए, उसको किसी खास दिन के लिए नहीं रोकना चाहिए। एक आदमी पाकिस्तान के कपड़े को जापान का बनाकर बेचता है, इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये गलत काम कर रहा है जो धोखा दे रहा है, और नेकी के काम में ताउन करो, गुनाह के काम में ताउन ना करो। मेरे दिल में इरादा यानी ख्वाहिश रखता हूं कि मेरा रिश्ता वहां पर हो जाए, और ऐसी ख्वाहिश रखने से आदमी गुनाहगार तो नहीं होता, इसका जवाब दें। नहीं, अपनी ये ख्वाहिश
رکھنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرا رشتہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، اپنی والدہ سے کہے، اپنے والد سے کہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیجے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ای میل پر رابطہ کرنا، ٹیلی فون پہ رابطہ کرنا، فیس بک پہ دوستیاں کرنا، کسی اور ذریعے سے رابطے اور پیار و محبت کی پینگیں بڑھانا، یہ غلط ہے۔ انسان کو ویسے پتا ہے کہ فلاں عورت ایک دیندار عورت ہے، نیک عورت ہے، عالمہ ہے، حافظہ ہے، ٹھیک ہے، اب تو یہ معیار نہیں رہا نا، عالمہ، حافظہ، نیک، دیندار، اب تو ہے جی وہ بڑی اچھی گلوکارہ ہے، وہ بڑی اچھی اداکارہ ہے، وہ بڑی اچھی فلاں فلم کے اندر میں نے اس کی شوٹنگ دیکھی تھی، فلاں اس کی غزل سنی تھی، فلاں اس کا گانا سنا تھا۔ یہ معیار مسلمانوں کا معیار نہیں ہوتا۔ شادیوں کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، شادیوں کے لیے معیار دیندار عورت کو بناؤ۔ آج کل مسلمانوں کی اکثریت اولاد برباد ہے، الا من رحم ربی، اکثریت مسلمانوں کی اولاد برباد ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شادی کرتے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہی نہیں کہ کوئی مسلمان عورت مل جائے، کوئی نیک عورت مل جائے، کوئی دیندار عورت مل جائے۔ اس وقت اور ذہن کے اندر سوچیں ہوتی ہیں، لیکن جب اس عورت کی گود سے جو پروان چڑھتے ہیں، اس عورت کی گود سے جو پروان، ایک وہ گود ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے، بسم اللہ کہہ رہی ہے، اور ایک وہ گود ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ریموٹ سے ڈش انٹینے کے چینل چینج کر رہی ہے۔ تو پھر ہائے جمال لو ہی جمے گا۔ تو اس عورت کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو سب سے سامنے رکھیں، پھر آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے وہ دین کے راستے پہ چلے گی۔ میرے ساتھ ایک آدمی رہتا ہے جس کو 2-3 سال گزر گئے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور میرا سوال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں، اس کو دعوت دے سکتا ہوں، اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھوں؟ اگر آپ اس پہ حجت تمام کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ 2-3 سال سے اس کو دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی قائل نہیں ہوتا، تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے، دوستی کو ختم کیجئے، اس سے کھانا پینا الگ کیجئے، اس کو احساس دلانے کے لیے کہ دیکھو تم یہ عمل کرتے تھے۔ ویسے جہاں ملے اس کو کوئی نماز کی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی کتاب، کوئی پمفلٹ دو، لیکن وہ جو پیار محبت کی فضا، وہ پیار جو خاص ایک مومن اور مسلمان کا حق ہے، اس سے اس کو محروم کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس ذریعے سے اس کو چوٹ لگے اور وہ حق کے راستے کی طرف آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا کرنا کہ اے اللہ میری دعا نبی کے طفیل سے قبول فرما، کیا یہ مانگنا جائز ہے؟ یہ تعلیم نہ قرآن حکیم نے دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے ملتی ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ملتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، سیدنا عمر سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں، عمر میں، علم میں، عمر میں بڑے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا سن کے تو ہم پہ بارش برسا دے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگنا اسلام کی تعلیم ہوتی تو اتنا لمبا چکر کرنے کی ضرورت۔ واسطہ جائز بھی ہے، آپ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، رحمان ہے رحم فرما دے، اے اللہ تو غفار ہے، اسی صفت کا تجھے واسطہ ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، رزاق ہے تجھے اسی کا واسطہ ہے، مجھے رزق عطا فرما دے۔ اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دینا جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دینا جائز ہے۔ نیک مسلمان اللہ کے ولی سے، متقی سے، موحد سے دعا کروانا جائز ہے، یہ جائز واسطے ہیں جس کی تعلیم اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ ناجائز واسطے یہ ہیں کہ اللہ کے دربار میں کسی شخصیت کا واسطہ پیش کرنا، تجھے فلاں کا صدقہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، یہ تعلیم نہ قرآن نے دی ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسلام میں منگنی کی کیا حیثیت ہے اور اسلام میں شادی کی کیا رسوم ضروری ہیں؟ کہیں پر اپنی بات پکی کرنے کے لیے لڑکی کو دیکھا اور معاملہ عقد طے کر لیا، عقد سے پہلے بات پکی کر لی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل جو منگنیوں پہ شادی کے برابر خرچ ہو جاتا ہے اور جو رسوم ہوتی ہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور منگنی پہ 1.5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے۔ اچھا تجربے کی بات ہے، جس منگنی پہ جتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے اتنی جلدی ٹوٹتی ہے، جتنی وہ سادگی سے کام چلتا ہے اتنی جلدی وہ پروان
چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو رسوم منگنی کے نام پہ اب معاشرے میں رواج پا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں یہ اسلام کی تعلیم، اسلام تو بڑی سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں انارکلی سے گزر رہا تو وہاں پہ کپڑوں کی تیار کپڑوں کی دکان پہ بورڈ لگا ہوا، کرائے پہ لہنگا دستیاب ہے، نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ بھائی سارے پنگے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کرائے پہ برتن لے کے آئیں، کرائے پہ کپڑے لے کر آئیں، اور یہ کس کو دکھانا ہے؟ یہ سارا طریقہ کس کا ہے؟ یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے، اور جتنی سادگی زیادہ ہو اتنے تعلقات دیر پا ہوتے ہیں، اور جتنے یہ بناوٹی چیزیں زیادہ ہوں اتنی لڑائی جلدی شروع ہوتی ہے۔ تیری شادی پہ اتنا خرچ ہوا تھا، میں نے اتنا ادھار پکڑا تھا، وہیں سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ ہوتے ہوتے طلاق پہ جا کر ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ میری ماں شرک کرتی ہے، ہم 4 بھائی ہیں جس میں 2 بھائی توحید پر ہیں، ایک بھائی ماں کے ساتھ، دوسرا اس کو توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی، ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑی نیکی وہ ہے کہ اگر وہ حالت شرک پہ ہے، توحید پہ نہیں ہے، اس کو محبت سے، پیار سے، عزت سے، خدمت سے قائل کر کے آپ اس کو توحید کے راستے پہ لے آؤ۔ یہ سب سے بڑا خدمت گزار ہے ماں باپ کا، جس نے ان کو مرنے سے پہلے راہ توحید کا راہی بنانے کی محنت کی۔ لیکن یاد رکھیے ایک طرف یہ ہے کہ ماں باپ کی بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو نہیں ماننا، وہ شرک کی دعوت ہو، وہ بدعات کی دعوت ہو، وہ خلاف سنت اعمال ہو، ماں باپ کی اس بات کو نہیں ماننا۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی حال میں بھی جائز، اگر وہ کفر پہ باقی رہے، وہ شرک اکبر پہ باقی رہے، آپ کی ماں اور باپ کا حق ان کو حاصل ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز کرنا، ان کے سامنے زبان درازی کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا، ان کے ساتھ زور سے بولنا، بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا، جھڑکنا، ڈانٹنا، یہ اسلام آپ کو اس کی اجازت۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، ابا جان، ابو جان، ابا جان، حالانکہ وہ کون ہے؟ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک ہے، بت پرست، بت فروش، بت گر، بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، پوجتا بھی ہے، اس کو تو صحیح معنوں میں طاغوت کہا جائے گا، لیکن وہ باپ تو ہے نا۔ اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی، قرآن کیا نقل کرتا ہے؟ یا ابتی، ابا جان، کتنا درد ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ تو ماں باپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو، ان کے ساتھ زبان درازی، آپ سمجھے کہ میں توحید کے جوش میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی حال میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، زبان درازی کرنا، آواز اونچی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ محبت سے، خدمت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کو سمجھائیں اور ان کو راہ توحید کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ میں جس شرکے میں کام کرتا ہوں اس میں سب ہندو رہتے ہیں، ان سب میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، استغفار کو لازم پکڑیں۔ انسان کو کوئی غم اور پریشانی ہو اور وہ استغفار کو لازم پکڑے، اللہ اس کی اس پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔